उस शायर को हम सब राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं, लिहाजा अदबन एहतरामन मोहतरम राहत इंदौरी साहब का मैं इस्तकबाल करते हुए गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। आप लोग पुरजोर अंदाज में मोहतरम राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल। शादाब ने बताया कि मैं पहले भी इस बस्ती में आ चुका हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि होश में मैं पहली बार आया हूं और बहुत अच्छा लगा। इतने आपने हिफाजत आप लोग शेर की फरमा रहे हैं, और अगर दूर दराज की इन बस्तियों में उर्दू की महफिलें इस तरीके से सज रही हैं, तो मेरा ख्याल यह है कि मेरा मानना यह है कि उर्दू को इस हिंदुस्तान में कोई ख़तरा नहीं है जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं। आइए थोड़ी देर कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आ जाएंगे वहाँ से सुनाना शुरू कर दूंगा। और एक बात कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं शायरी पढ़ना शुरू करूँ, कि कोई 40 बरस में, पिछले 4 दहाइयों में मैंने एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाई है। मैं कभी शेर नहीं पढ़ता हूँ, मुझसे शेर पढ़वाए जाते हैं। अगर आपने शेर मुझसे पढ़वा लिए, अगर आपने शेर सुन के बता दिए, तो मैं वादा करता हूं कि मैं सुना के बता दूंगा। बस इतना रहे कि आप सुन के बता दें और मैं सुना के बताने की कोशिश करूं। इजाजत है, शायर दोस्तों से भी गुजारिश है कि मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ता है, कमजोर आदमी अर्ज क्या है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको भटकाऊं नहीं, क्योंकि ये मुशायरा हो रहा है तो मैं सिर्फ शायरी ही सुनाऊं। भटकाने में मैं कोशिश करता हूं कि मैं भटकाऊं नहीं। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। और अमीरे शहर के, मैंने आपसे ये कहा है, इसको याद रखिएगा कि आप सुन के बता दें, मैं सुना के बताता हूं। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। मैं जब ये शेर पढ़ने शुरू किए तो कहीं से किसी ने लुकमा दिया था, मेरा शेर आगे पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने मतलब हाफिज बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ ताज़ा शायरी से शुरू करता हूँ। बिल्कुल नए शेर पढ़ता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। यकजहती का बड़ा जिक्र हुआ मोहन जी, बड़ी मोहब्बतों का जिक्र हुआ। ये यकजहती के सिलसिले में बातें हुई, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मैं मुसलमान भी उतना ही कट्टर हूँ जितना हिंदुस्तानी कट्टर हूँ। तो मैं जब रोशनी देखता हूँ तो रोशनी के कसीदे पढ़ने लग जाता हूँ। जब अंधेरा देखता हूँ तो अंधेरों का मातम करने लग जाता हूँ। बस यही है, ठीक है। सुनो मेरी जान, सुनो। कह रहा है कि मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं।
اگر میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کی بھی داد چاہیے مجھے. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں. لہو منظر نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں, لہو منظر نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی تھیں, دوائیں ان میں ہوتی تھیں, مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی, دعائیں ان میں ہوتی. پرانا تو نہیں ہے نا. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں, لہو منظر نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں. دوائیں ان میں ہوتی تھیں, دعائیں ان میں ہوتی تھیں, مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. ہم دیکھیے کہ چمکیں گے. یکجہتی کے بہت فارمولے بتائے جاتے ہیں. سب سے بڑا فارمولا تو ایک یہ ہوتا ہے ہندوستان میں کہ جہاں آل انڈیا مشاعرہ ہوتا ہے وہاں پر ایک بینر لگا دیا جاتا ہے, آل انڈیا مشاعرہ قومی یکجہتی کے سلسلے میں. اس کے علاوہ آپ نے کسی جلسے میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ قومی یکجہتی کے سلسلے میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے. صرف مشاعرہ ایک ایسا ہے کہ جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. قومی یکجہتی کا ایک فارمولا میں بتاتا ہوں, پورے وانم واڑی والوں بہت ذمہ داری سے سن کے بتا دینا. ایک فارمولا یہ بھی ہے, سنو شبیر میں. چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں, زندہ دلی سے تم, زندہ دلی سے ہم جئیں, زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں, افضل سے ہم حساب کریں سادھوی سے تم. کیا حقیقت ہے, کیا حقیقت ہے, کیا حقیقت ہے. سن کے بتائیے, میں نے کہہ رہا ہوں. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں, دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں, افضل سے ہم حساب کریں سادھوی سے تم. ایک اور گزارش کرتا ہوں, آپ ذمہ دار ہیں. مجھے بتایا کہ آپ 3 ٹرم میں ایم پی رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ ذمہ دار ہیں اس ملک کے, اس علاقے کے نہیں, اس ملک کے. تو میں آپ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, سنو گلاب, افضل سے ہم حساب کریں. آپ لوگ سن رہے ہیں نا, افضل سے ہم حساب کریں سادھوی سے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا, شاعری کو اور سنانا کر رہا تھا, بیچ میں کسی نے تقریر کو لقمہ دے دیا تو میں نے سب بدل دیا بیٹا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پاس تازہ ہے وہ سناؤں. ابھی نہیں, وہ بہت بعد میں آتی ہے. ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. دیکھیے, ایک موڈ بناتا ہوں شاعری کا, آپ میرا ساتھ دے دیں. میں ایک شاعری کا موڈ بناتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے مشاعرہ کیا ہے, کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے, شاعری کا ہی ہونا چاہیے. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے, میری کم ہو رہی ہے. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں, چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. ایسے سن لو, ایسے سن لو, ایسے سن لو, ایسے سن لو, بس ایسے ہی سن لو. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. کبھی اس کا تبسم
چھو گیا تھا، چھو گیا تھا، چھو گیا تھا، کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا، اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں۔ کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا، کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا، اجالے آج تک سر دھن، اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں، ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت، ابھی مت چھیڑیے، اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں، ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت، جلال الدین اکبر سن رہے ہیں، ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت، ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت۔ میں آپ نے بڑا مزہ آ گیا، شعر آپ نے سن لیا، میں اس شاعری ہی سناؤں گا، میں کوئی ڈمرو نہیں بجاؤں گا، ورنہ میرے پاس اتنا چورن ہے، جس جیب میں ہاتھ ڈال دوں سب سے چورن نکال کے میں ساری دنیا، آدھی دنیا میں شاعری کے نام پہ نہ جانے کیا کیا بیچ کے آ گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں یہی شاعری ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاعری یہی ہے، لیکن شاعری نہیں، شاعری یہ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ جب میں نے یہ شعر کہا کہ جلال الدین اکبر سن رہے ہیں، تو میں نے کہا اس شعر میں نے غلط کہا ہے، ایک جلال الدین اکبر کے خوف سے کیا عشق کی باتیں کرنا چھوڑ دے آدمی؟ نیور، کبھی نہیں۔ میں نے شعر دوسرا کہہ دیا، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، دھول، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں، بھول کرتے ہیں۔ مزہ لینا وانم بڑے کے لوگوں، جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں، اگر انار کلی ہے سبب بغاوت کا، اگر انار کلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں، اگر انارکلی ہے سبب بغاوت، اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور اچھا لگے گا جب میں شعر پڑھنا شروع کروں گا، جب میں شعر پڑھنا شروع کروں گا۔ سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں، سورج ستارے، سنے سارا یہ میرے شعر کا مطلب یہ بتائیے گا۔ سورج ستارے، میرے اللہ سے میری دعا ہے کہ میرا پورا دیش، میرا پورا ملک ہندوستان وانم باڑی کی طرح ہو جائے، کہ جہاں راحت اندوری اردو کا شعر سنائے اور گیمان صاحب بیٹھ کر میرے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرے، میرے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسے نظر نہ لگے اس یکجہتی کو۔ کہہ رہا ہوں کہ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، سورج، چلے آئے گا، میں جب بولوں گا جبھی تو آواز آئے گی۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے۔ مزہ لینا وانم باڑی کے اچھے لوگوں،
صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا, ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. آئیے میں آگے پڑھتا ہوں کچھ ایک نئی بالکل تازہ غزل جو ان دنوں پڑھ رہا ہوں. صرف ایک شعر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن اب ایک راج ہٹ اور بال ہٹ تو بال ہٹ ہے میں پڑھ رہا ہوں. اور لیکن صحیح ہے, اور اگر صحیح ہو تو بتانا وانم باڑی والوں. کہا ہے کہ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے, صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. دیکھیے نا میرے یہاں میری زندگی میں, میری شاعرانہ زندگی میں کوئی مصلحت, کوئی چاپلوسی, کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا, کوئی خوف کبھی نہیں ڈرایا. میں جو کہتا ہوں وہ لال قلعے کے منچ سے بھی کہتا ہوں, لال قلعے کے مائک سے بھی کہتا ہوں, اور واشنگٹن میں بھی جا کر کہتا ہوں. جو کہا ہے سو جو وہ سنا دیتا ہوں. ایمرجنسی کے زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے, تو دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن پہ بلا لیا گیا. اور پولیس افسر نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے, یا پاکستان کی سرکار چور ہے, یا امریکہ کی سرکار چور ہے, یا برطانیہ کی سرکار چور ہے. تو وہ پولیس افسر مجھے دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں, کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. یہ شعر پڑھا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا, ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے, مجھ کو پانی چاہیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. راجدھانی دی تھی ہم نے, راجدھانی چاہیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. راجدھانی دی تھی ہم نے, راجدھانی چاہیے, راجدھانی چاہیے. سنے کہ نہیں وہ تو سب کئی بار لگاتی جو یاد آتے جا رہے ہیں. ابھی پڑھتا. ایک غزل میری نئی سن لے کہ اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ. اگر میں کچا شاعر ہوتا تو ایسے ہی کہتا. اگر کچا ہوتا نا تو میں یہی کہتا, لیکن یہی تو ہے فرق. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اور جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. میں کچھ اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا, آپ خود جائیے, آپ خود پہنچے گا تو مزہ آئے گا. تبھی تو مزہ آئے گا میرے شعر میں اور آپ کی سماعتوں کا.
حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور میرا اس شعر اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو مجھے خوشی ہوگی. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا. انٹیریئر آف بہار میں کہیں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو گاؤں کا سب ماحول تھا. ایک شاعر صاحب غزل پڑھ رہے تھے, اس کی رجیت تھی جاگتے رہو. تو ہر شعر کے ساتھ آتا جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو. جب وہ پوری غزل ختم کر چکے شاعر صاحب تو ایک صاحب اس طرف سے اٹھے اور کہا کہ شاعر صاحب تکلیف تو آپ کو ہوگی, یہ برائے کرم پوری غزل ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیجئے. شاعر تو بڑا نیک اور بھولا بھالا شریف آدمی ہوتا ہے, دیکھ ہی رہے آپ. تو وہ انہوں نے پوری غزل پڑھ دی, پوری غزل پھر سے پڑھ دی. جب وہ پوری غزل ایک بار پڑھ چکے, 2 بار پڑھ چکے, تو ایک صاحب ادھر سے کھڑے ہو گئے کہ صاحب زحمت تو ہے لیکن خدا کے لیے ایک بار پھر سے پڑھ دیجئے پوری غزل. تو شاعر نے پوچھا کہ آخر اس غزل میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بات خاص تو کچھ بھی نہیں, لیکن ہماری کالونی کا چوکیدار چھٹی پہ گیا ہوا ہے. لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے, لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میرا ماننا یہ دیکھیں, میں اتفاق سے صرف شاعر نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا شاعر ہوں. میں نے 16 برس تک اندور کی دیوی اہلیہ یونیورسٹی میں شاعری پڑھائی ہے. ایم اے کی کلاسز میں میرے انڈر میں آدھا درجن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ مقصد ہے. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے, میرا ماننا ہے کہ جہاں جہاں محبتیں ہیں وہاں ایک کتاب ہے, اور جہاں جہاں نفرتیں ہیں وہاں بھی ایک کتاب ہے. بس یہاں سے میرا یہ مطلب بنتا ہے, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آئے. گلاب, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے, یہ میرا بڑا قریبی دوست ہے. میں جس طریقے کی زندگی گزار رہا ہوں کہ تجھ سے مل لینے کا مطلب یہ نہیں کہ شہر میں ہر کوئی مجھ کو بلا لے, ہر کہیں آ جاؤں گا, ایسا نہیں. لیکن یہ بڑی محبت میں بڑی مشکل, نہ جانے کن حالات میں ہو کر یہاں پر آیا ہوں. تو یہ ان کی محبت ہے, اور اس شہر کی, اس علاقے کی اردو نوازی کی محبت ہے کہ میں آیا ہوں. سنے گا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. محبتوں کے اندھیرے, یہ اچھا تھا, یہ اطلاع ہے, یہ اچھا تھا جو میں نے سنایا. آپ کو ایک گر بتاتا ہوں شعر سننے کا. خدا کے لیے شعر کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے. بس اس میں آپ کا بھی نقصان ہے, میرا بھی نقصان ہے. آپ تو یہ سمجھیے کہ بہترین شاعری ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تو اس میں میرا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی
ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹایا۔ وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا۔ وہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا۔ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا۔ اور وہ چاہتا تھا، پھر شعر آتا ہے، وانم باڑی کے اچھے لوگوں، شعر آتا ہے، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، فقیر کے ہاتھ کا کٹورا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے۔ ایک بہت پرانا 30-25 برس پہلے کا میرا خطا ہے، یہ اشوک نے مجھے یاد دلایا، ہاں یہ اشوک نے یاد دلایا، یہ 4 لائنیں میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میری جو میں پڑھنے والا تھا وہ غزل شروع کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن پھر بھی سن لیں کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے، دھستے ہوئے گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ، یہاں مقبروں میں رکھے ہیں گھروں کے۔ پھر سوچ لیا آپ نے، پھر سوچنے کا کام شروع کیا آپ نے، پھر سوچنے کا میں نے منع کیا آپ کو۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ، یہاں مقبروں میں رکھے، مقبروں میں رکھے ہیں، یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گا، اور جب مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اس محفل میں یہ سنا سکتا ہوں، جب میں یہ سنا سکتا ہوں کہ ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے، تو مجھے وہ بھی سنانا چاہیے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہمارے سیاسی لوگ بہت ہی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جب سیاست میں آپ نے قدم رکھا ہوگا تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مشاعرہ بھی سننا پڑے گا، لیکن سننا پڑا، لیکن محبت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاست میں ضروری ہے، مزہ لے کے سن لینا بالکل جعلی موڈ میں، سیاست سنو شبیر، سیاست میں ضروری ہے رواداری، ششٹاچار، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے۔ اچانک یہ بھی سن کے بتانا، جس طرح میرے شعر انہوں نے سن کے بتائے، ابھی آج کوئی 3-4 مہینے پہلے تک یہ بیٹھے ہوئے خام خواہ صاحب ہمارے ساتھی، ان کے ساتھ میں امریکہ میں تھا، کوئی 20-22 اسٹیٹس میں امریکہ کی، اور میں ایک شعر پڑھ رہا تھا وہاں پر، اور یہ کہہ کے پڑھ رہا تھا کہ یہ شعر صرف ہندوستان میں کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ دیا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اگر میں نے سچ بولا ہے تو میری تائید کیجیے گا۔
میری تائید کیجیے گا، میں یہ کہہ کے پڑھ رہا تھا کہ شعر صرف ہندوستان میں کہا جا سکتا ہے، مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، اور اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں، اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں، گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری سمجھتا ہے، اچانک بانسری سے درد کی لہریں، اچانک بانسری سے درد کی لہریں گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری۔ ایک غزل آخری میں پڑھ رہا ہوں، اچانک مجھے یاد آ گیا خامخواہ بھائی کا، تو وہ ایک واقعہ سن لیجیے آپ، اس کے بعد پھر میں ایک غزل سنا کے بیٹھ جاؤں گا۔ ایک علاقہ تھا امریکہ میں، ڈیٹرائٹ تھا، تو وہاں میں پہلی بار گیا تھا، اس سے پہلے 2500 بار امریکہ گیا ہوں میں، لیکن اس شہر میں پہلی بار گئے تھے۔ خامخواہ بھائی ہمارے بہت ہیرو ہیں وہاں کے، وہ پہلے گئے تھے، لوگ ان سے آٹوگراف لینے لگے، فوٹوگراف ان کے ہونے لگے سب ساری، اور میں بیوقوفوں کی طرح ایک طرف بیٹھا تھا، یتیموں کی طرح۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب آپ کی تعریف، تو میں نے کہا جب تک میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں جب تک مجھے بھی خامخواہ سمجھو۔ تو سن رہا تھا، آخری غزل پڑھتا ہوں۔ گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری سمجھتا ہے، گزرتی ہے جو رادھا پر وہ، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں۔ اس میں ایک شعر ایسا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، تو سردیاں اڑ جائیں، اور ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں، ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں، پگڑیاں اڑ جائیں۔ بہت آخری شعر پڑھتا ہوں آج کی رات کا، سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔